नाजरीन, एक ऐसी कौम जिसका निकलना दुनिया को हिला कर रख देगा। एक ऐसा बादशाह जिसका नाम कुरान की आयतों में गूंजता है, और एक ऐसी दीवार जिसके पीछे बंद है फितनों का तूफान। सवाल यह है कि जुल्करनैन कौन था और याजूज और माजूज का फितना कब फूटेगा। अगर कुरान ने इन दोनों का जिक्र इतनी वजाहत से किया है तो फिर इनके पीछे छुपा हुआ राज क्या है। तारीख में कुछ वाकयात ऐसे हैं जो इंसानी सोच की हदों को तोड़ देते हैं। इन्हीं वाकयात में से एक है जुल्करनैन का सफर। वो बादशाह जिन्हें अल्लाह ताला ने ताकत भी दी और हिकमत भी, और फिर याजूज और माजूज, वो कौम जिनका जिक्र सूरह कहफ में मौजूद है। ये कौम जिसका ज़हूर कयामत की बड़ी अलामात में से एक है। इस दस्तावेजी फिल्म में हम सिर्फ कुरानी वाकयात, सही अहादीस और मोतबर तारीख से चलेंगे, कोई अफसाना नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी फौज तैयार बैठी है जो समंदरों का सारा पानी पी जाएगी, जो इंसानों को नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत को खा जाएगी, ये वो खौफनाक हकीकत है जो किसी भी दिन आपके न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। आज हम जानेंगे जमीन के सबसे बड़े राज और लोहे की दीवार के पीछे छुपे याजूज और माजूज की मुकम्मल और सच्ची कहानी। दोस्तों, 21वीं सदी में हमें लगता है कि हमने जमीन को पूरी तरह दरियाफ्त कर लिया है। हम समुद्रों की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं और सैटेलाइट्स के जरिए हम जंगल के बीच गिरे पत्ते को भी देख सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह के इस वसी जमीन पर आज भी कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहां टेक्नोलॉजी अंधी हो जाती है। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हमें एक ऐसे ही पुरस्रार मकाम पर ले जाती है। ये कहानी है एक अजीम बादशाह की जिनका नाम जुल्करनैन बताया गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद जुल्करनैन को एक अजीम बादशाह के तौर पर पेश करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने इन्हें असबाब तक पहुंच दी, यानी जराए, रास्ते, इल्म, हिकमत और वो तमाम चीजें जो दुनिया के कोने कोने तक सफर करने के लिए जरूरी हैं। लेकिन कुरान इनका असल नाम नहीं बताता और ना ही इनकी कौम का जिक्र करता है। सिर्फ उनकी शख्सियत एक मोमिन, आदिल और ताकतवर हुक्मरान के तौर पर बयान की गई है। यही उनकी अजमत थी। उलमा की राय के मुताबिक इनका मुकाम किसी आम फौजदार या कैदी से बुलंद था। वो अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले इंसान थे, क्योंकि कुरान वाज़े तौर पर फरमाता है जुल्करनैन एक मोमिन बादशाह था। कुरान बताता है कि जुल्करनैन सबसे पहले मगरिब की तरफ रवाना हुए। वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सूरज उन्हें ऐसे गुरूब होता नजर आता जैसे किसी कीचड़ भरे चश्मे में डूब रहा हो। याद रखें, कुरान मजीद ने सूरज मिसालन कीचड़ में डूबता है नहीं कहा, बल्कि जुल्करनैन की नजर से मंजर बयान किया गया है। वहां इन्हें एक कौम मिली जो बहुत नाफरमान और शिर्क करने वाली थी। जुल्करनैन ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसे ही जुल्म और शिर्क में रहेंगे तो उन्हें हम सजा देंगे, और कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला भी सजा देंगे। लेकिन जो नेक अमल करेंगे उन्हें अच्छा बदला मिलेगा, और हमसे भी और अल्लाह से भी। यहाँ इनके पास पूरी ताकत थी कि वो सजा दें, लेकिन उन्होंने इंसाफ का रास्ता अपनाया और लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इख्तियार दिया सजा देने या एहसान करने का। जुल्करनैन ने इंसाफ और रहमत को मुंतखब किया। ये एक आदिल हुक्मरान की पहचान है। बस इस सफर के बारे में कुरान मजीद में इतना ही जिक्र आया है। जुल्करनैन फिर मशरिक की तरफ बढ़े। वहां इन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके पास सूरज से बचने का कोई साया नहीं था, ना दीवारें, ना छांव, ना कोई पर्दा। यानी मुफस्सरीन के मुताबिक ये वो जगह थी जहां सूरज 6 महीने गुरूब ही नहीं होता था, या वहां छत बनाने का तसव्वुर मौजूद ही नहीं था। अल्लाह बेहतर जानता है। जुल्करनैन ने इनके साथ जंग नहीं की, ना ही इन पर हुकूमत का बोझ डाला, बल्कि उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिया। जुल्करनैन का मिशन जमीन पर अदल कायम करना था। उन्होंने मशरिक और मगरिब के अजीम सफर किए, लेकिन उनका तीसरा सफर वो सफर था जिसने इंसानियत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अपने अजीम लश्कर के साथ मुश्किल और अनजान रास्तों को पार करते हुए जुल्करनैन एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो आम दुनिया से कटी हुई थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद इस जगह को बैनुस्सदीन, यानी 2 पहाड़ों, रुकावटों के दरमियान कहता है। यहाँ कुदरत ने 2 अजीमुश्शान पहाड़ खड़े कर रखे थे, जिनके बीच में एक ऐसा तंग रास्ता था, या वो जगह थी जो वीरानी और खौफ का मंजर पेश कर रही थी।
یہاں ذوالقرنین کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوتی ہے جو شدید دہشت میں تھی۔ ان کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں موت کا سایہ تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ بات سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن خوف کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ ان کی تھرتھراہٹ اور ان کے اشارے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں ہیں۔ جب ذوالقرنین کے ترجمانوں نے بڑی مشکل سے ان سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کسی عام دشمن سے نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق سے ڈر رہے ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان دو پہاڑوں کے درمیان اس کھلے راستے کی طرف اشارہ کیا اور فریاد کی، اے ذوالقرنین، ان دو پہاڑوں کے اس پار یاجوج اور ماجوج رہتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج جو حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اپنی طاقت اور وحشت میں بے مثال تھے۔ وہ انسانی شکل میں ہونے کے باوجود درندے تھے۔ اس قوم نے بتایا کہ وہ اس زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ وہ ہماری بستیوں میں گھس آتے ہیں، ہماری فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، ہمارے جانوروں کو کھا جاتے ہیں اور بے پناہ خون بہاتے ہیں۔ اس قوم نے جب ذوالقرنین کی شان و شوکت دیکھی تو انہیں امید کی کرن نظر آئی۔ وہ لوگ بھاگے اور اپنا جمع کیا ہوا مال لے آئے۔ انہوں نے کہا، ہم اپنی ساری مال و دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، بس شرط ایک ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دیں کہ وہ کبھی واپس ہی نہ آ سکے۔ ذوالقرنین نے سونے کے ڈھیر کو دیکھا۔ کسی بھی عام بادشاہ کے لیے یہ منہ مانگی قیمت ہوتی، لیکن ذوالقرنین نے انکار میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جو قرآن نے محفوظ کیا، جو طاقت اور مال میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہت بہتر ہے، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں ابھی بھی ڈر تھا اور کہا کہ اپنی قوت بازو سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دوں گا جو قیامت تک قائم رہے گی۔ ذوالقرنین جانتے تھے کہ پتھر کی دیوار یاجوج ماجوج کو روک نہیں سکتی۔ وہ طاقتور ہیں، وہ پتھروں کو توڑ دیں گے یا ان میں سوراخ کر لیں گے۔ انہیں ایک ایسا مٹیریل چاہیے تھا جو ناقابل شکست ہو۔ ذوالقرنین نے حکم دیا، لاؤ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ ہزاروں مزدوروں نے دن رات محنت کی، پہاڑوں کو کھودا گیا اور لوہے کے بھاری بھرکم بلاکس کو ان دو پہاڑوں کے درمیان نیچے سے اوپر تک چن دیا گیا۔ دیوار اٹھتی گئی یہاں تک کہ وہ دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی، لیکن ابھی لوہے کے بلاکس کے اندر گیپس تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، اس لوہے کو آگ سے دہکاؤ۔ پہاڑوں کے درمیان بڑی بڑی بھٹیاں چلائی گئیں، ہزاروں لوگوں کو دھوکنیوں سے ہوا دی۔ آگ کا ایک ایسا منظر تھا کہ لوہا سرخ انگارہ بن گیا۔ پہاڑوں کے درمیان زمین تندور کی طرح دہکنے لگی۔ جب لوہا گرم ہو کر پھیلنے لگا تو ذوالقرنین نے آخری اور سب سے اہم حکم دیا، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ انہوں نے اس گرم سرخ لوہے پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب لوہا اور تانبا ملتے ہیں تو وہ ایک ایسی پرت بناتے ہیں جو لوہے سے زیادہ سخت ہوتی ہے اور اس پر زنگ نہیں لگتا۔ تانبے نے لوہے کے بلاکس کے درمیان سارے سوراخ بھر دیے۔ جب وہ دیوار ٹھنڈی ہوئی تو وہ کوئی معمولی دیوار نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ پس وہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ وہ دیوار شیشے کی طرح چکنی تھی اور فولاد سے زیادہ سخت۔ اس دن وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ذوالقرنین نے اس دیوار کو دیکھ کر غرور نہیں کیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ لیکن پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو آج تک فضا میں گونج رہی ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ دیوار بن گئی، ذوالقرنین چلے گئے، وہ قوم محفوظ ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے؟ دیوار کے اس پار کیا ہو رہا ہے؟ وہ سو گئے ہیں؟ حدیث بتاتی ہے کہ نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ذوالقرنین نے دیوار بنا دی اور قصہ ختم ہو گیا۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں چین کی نیند سوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے ہزاروں سالوں میں اس دیوار کے پیچھے ایک جنگ جاری ہے، ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں دنیا بے خبر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہر روز جاگتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے، اس دیوار کو گرانا۔ ذرا تصور کریں وہ منظر،
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ خوفناک مخلوق اپنے نوکیلے پنجوں اور اوزاروں سے اس لوہے کی دیوار کو کھینچ رہی ہے۔ چنگاریاں اڑتی ہیں، لوہے پر کھینچنے کی آوازیں گونجتی ہیں۔ وہ صبح سے شام تک پوری طاقت سے دیوار کو توڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ محنت کرتے کرتے شام تک وہ اس پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں دیوار کے پار سے سورج کی ہلکی سی کرن یا روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ وہ آزادی کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ دیوار بس ٹوٹنے ہی والی ہوتی ہے، تب ان کا سردار کہتا ہے کہ رک جاؤ، بہت کام ہوگا، باقی جو بچا ہے وہ کل صبح آ کر توڑیں گے اور نکل جائیں گے۔ لیکن وہ صدیوں سے ایک ہی غلطی کرتے آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا کہنا بھول جاتے ہیں۔ جب وہ رات کو سو جاتے ہیں تو اللہ کی قدرت حرکت میں آتی ہے، راتوں رات وہ ٹوٹی ہوئی دیوار واپس چڑھ جاتی ہے۔ صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور سخت ہو چکی ہوتی ہے۔ صدیوں سے یہی کھیل چل رہا ہے، روز کھودنا، روز انشاءاللہ بھولنا اور روز اللہ کا اس دیوار کو واپس جوڑ دینا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب تک وقت نہیں آئے گا یہ سیلاب رکا رہے گا۔ لیکن دوستو، ہر قید کی ایک مقررہ مدت ہوتی ہے، وہی زنجیر ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ صحیح مسلم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایک چھوٹا سا ہلکا سا اشارہ کیا اور فرمایا، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا راستہ کھل گیا ہے، یعنی قیامت کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ دیوار کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو دیوار اپنے مقام سے گر جائے گی۔ جب دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا، زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راج ہوگا، دنیا امن محسوس کر رہی ہوگی، اسی شام یاجوج ماجوج دیواریں کھولیں گے، ہمیشہ کی طرح روشنی نظر آئے گی۔ لیکن اس دن اللہ ان کی زبان پر ایک لفظ جاری کر دے گا، ان کا سردار کہے گا، چلو باقی کل توڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ وہ انشاءاللہ کہیں گے۔ اگلی صبح جب وہ واپس آئیں گے تو دیوار ویسی ہی ملے گی جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے، مطلب ٹوٹی ہوئی۔ وہ ایک آخری ٹھوکر ماریں گے اور صدیوں پرانی وہ عظیم لوہے کی دیوار دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ پھر جو منظر ہوگا وہ انسانیت نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ قرآن پاک کہتا ہے وہ ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے نیچے اتریں گے اور وہ کسی ریگولر فوج کی طرح ڈسپلن میں نہیں آئیں گے، وہ پانی کے سیلاب کی طرح آئیں گے۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ کوئی گھوڑا یا گاڑی ان سے بچ نہیں پائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان کا پہلا بڑا گروہ بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گا۔ یہ شام اور فلسطین کے درمیان ایک بہت بڑی جھیل ہے۔ پہلا گروپ رکے گا اور جھیل کا پانی پینا شروع کرے گا، ہزاروں لاکھوں پیتے جائیں گے۔ جب ان کا آخری گروپ وہاں پہنچے گا تو وہ جھیل سوکھ چکی ہوگی، زمین پھٹ چکی ہوگی۔ وہ حیرانی سے کہیں گے، لگتا ہے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ آگے بڑھیں گے، جو شخص ان کے راستے میں آئے گا مارا جائے گا، نہ عورت بچے گی، نہ بچہ، نہ جانور۔ وہ زمین کو صاف کرتے جائیں گے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھروں اور قلعوں میں قید ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ پوری دنیا یاجوج ماجوج کے قبضے میں ہوگی۔ زمین پر حکومت کرنے کے بعد ان کا تکبر آسمان کو چھونے لگے گا۔ وہ کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا اور اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ وہ اپنے تیر اور نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ انہیں ڈھیل دے گا، ان کے تیر خون میں لپٹے ہوئے واپس آئیں گے۔ وہ خوش ہوں گے اور جشن منائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس وقت حالات نہایت سخت ہوں گے، کھانے کی ایسی کمی ہوگی کہ ایک بیل کا سر بھی 100 دینار سے زیادہ قیمتی سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے، یا اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ اپنے نبی کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی فوج کو مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایٹم بم یا فرشتوں کی فوج نہیں بھیجے گا، بلکہ اللہ اپنی سب سے چھوٹی مخلوق کو بھیجے گا اور ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کرے گا۔ یہ ایک قسم کا کیڑا ہے جو بکریوں اور اونٹوں کی ناک میں ہوتا ہے۔ رات کے وقت یہ بیماری پھیلے گی اور صبح ہوتے ہوتے سب کے سب کروڑوں کی تعداد میں یاجوج ماجوج ایک ساتھ مر جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسے مریں گے جیسے ایک نفس مرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جب ڈرتے ڈرتے پہاڑ سے نیچے جھانکیں گے تو ہر طرف خاموشی ہوگی۔ ایک بہادر شخص کو نیچے بھیجا جائے گا، وہ واپس آ کر خوشخبری دے گا کہ دشمن ہلاک ہو چکا ہے۔
لیکن زمین پر قدم رکھنے کی جگہ موجود نہیں ہوگی، ہر طرف لاشیں اور شدید بدبو زمین پر سانس لینا مشکل کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اللہ لمبی گردن والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا، وہ آئیں گے اور ان لاشوں کو اپنے پنجوں میں اٹھائیں گے اور وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ ایک ایسی رحمت کی بارش برسائے گا جو مٹی کے گھروں سے لے کر خیموں تک ہر جگہ پہنچے گی۔ یہ بارش پوری زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف اور چمکدار بنا دے گی۔ زمین کو حکم ملے گا اپنے پھل اگا اور اپنی برکت واپس لے آ۔ وہ دور اتنا برکت والا ہوگا کہ ایک انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ پوری جماعت اس کے سائے میں بیٹھے گی۔ شیر اور بکری ساتھ چلیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، لیکن کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بھی یاجوج ماجوج کے بارے میں سوالات ذہنوں میں گردش کرتے ہیں۔ کیا وہ زمین پر موجود ہیں؟ کہاں ہیں اور کب ظاہر ہوں گے؟ اسلامی علماء اور مفسرین اس بارے میں متفق ہیں کہ قرآن نے ان کی اصل جگہ نہیں بتائی۔ یہ ایک راز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان محصور تھے اور ذوالقرنین نے انہیں روکنے کے لیے دیوار بنائی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج کی موجودگی آج بھی ممکن ہے، مگر وہ دنیا کے عام انسانوں کی نگاہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ پیارے دوستو، یاجوج اور ماجوج کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، ایک وارننگ ہے۔ جو دیوار آج بھی وہی ہے، وہ کوشش آج بھی جاری ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے، سوال یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم دجال اور اس کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں فتنہ یاجوج ماجوج اور ہر قسم کے فساد سے بچا لے، ہمیں اپنے دین اور ایمان پر مضبوط رکھ اور ہماری زندگیوں کو نیکی اور ثواب کی طرف رہنمائی دے۔ آمین یا رب العالمین۔